अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका वीडियो का टाइटल है जी यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट 2026। आज ये रौनक की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो करेंगे डिस्कशन वीडियो का लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राना मोहम्मद, मेरे साथ हैं मलिक शकलान इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, इजराइल और अमेरिका ने जिस तरह से ईरान पर अटैक किया है, ये उन दोनों के लिए ही घाटे का सौदा साबित हो रहा है। वॉर शुरू कर देना और उसको करते रहना, सस्टेन करना, दो अलग बातें होती। दूसरी वाली बात इन दोनों देशों को बड़ी दिक्कत दे रही है। इस वीडियो में हम उसी की बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे अमेरिका इसमें बुरी तरह फंस चुका है। अब दोस्तों, अमेरिका के फंसने की कहानी से पहले इसकी बात करते हैं कि आखिर कैसे एक बड़बोले प्रेसिडेंट ट्रंप ने शुरुआत से ही अमेरिका के इंटरेस्ट को मुश्किल में डाल दिया था। ट्रंप की विदेश नीति हमेशा से ही अनसर्टेनिटी, मैक्सिमम प्रेशर और सोशल मीडिया पर कड़े बयानों के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। 2025 में उनकी सत्ता में वापसी के बाद ईरान के साथ रिलेशंस ने ऐसा मोड़ लिया जिससे दुनिया को तीसरे वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर खड़ा कर दिया। सत्ता संभालते ही ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अपनी पुरानी स्ट्रैटेजी को और ज्यादा अटैकिंग तरीके से लागू किया। उन्होंने डिक्लेयर किया कि वो ईरान को एक नया और बेहतर समझौता करने पर मजबूर करेंगे। जनवरी-फरवरी 2025 में ट्रंप ने ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट पर फुल बैन लगा दिया और उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी लेकर सीधी मिलिट्री एक्शन की चेतावनी दी। उनके बयानों में ऑर्बिट्रेट जैसे शब्दों का इस्तेमाल फिर से होने लगा। उसने ईरान को भी अपनी तैयारी तेज करने पर मजबूर कर दिया। फरवरी 2026 तक ट्रंप ने फारस की खाड़ी में एक बड़ी नेवल फोर्स को भेजा, जिसे उन्होंने ईरान को डराने का बड़ा हथियार बताया। जून 2025 में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चला, जहां ट्रंप के बड़बोलेपन का पहला नतीजा जून 2025 में दिखा, जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के न्यूक्लियर बेसिस पर हवाई हमले किए। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने ईरान की कमर तोड़ दी, अब तेहरान घुटनों पर आकर समझौता करेगा। लेकिन इसके ऑपोजिट ईरान ने अपने रीजनल पार्टनर्स यानी हूथी और हिजबुल्ला के माध्यम से अमेरिकी बेस पर हमले और तेज कर दिए। इसके बाद ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चलाया गया, जहां 28 फरवरी 2026 को ट्रंप ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी मिलिट्री गलती की। उन्होंने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर एक बड़ा हमला शुरू किया, जिसका नाम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी रखा गया। पहली बार ट्रंप ने साफ कहा कि इस वॉर का टारगेट रिजीम चेंज है। उन्होंने ईरान की जनता से अपील की कि वो सड़कों पर उतरे और सरकार पर कब्जा कर ले। इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी की भी मौत हो गई। ट्रंप के लिए एक बड़ी जीत की तरह थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी बदलने पर मजबूर कर दिया। ट्रंप ने हमेशा दावा किया था कि वो एंडलेस वॉर्स को खत्म करने वाले राष्ट्रपति हैं, लेकिन मार्च 2026 तक आते आते वो खुद ऐसे वॉर में फंस गए जो इराक और अफगानिस्तान से भी बड़ा और घातक साबित होने लगा। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया। इससे ग्लोबल तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। ट्रंप जो अमेरिकी इकोनॉमी को मजबूत करने का वादा करके आए थे, अब अपने ही देश में महंगाई की मार झेलने लगे। ट्रंप ने सोचा था कि ईरान अलग थलग पड़ जाएगा, लेकिन चीन और रूस ने ईरान को लॉजिस्टिक और खुफिया सहायता देना जारी रखा। इससे वॉर खिंचता चला गया। ईरान में जिस रेवोल्यूशन की उम्मीद ट्रंप कर रहे थे वो हुई नहीं। इसके उल्टा अमेरिकी हमलों में आम नागरिकों और स्कूलों को निशाना बनाए जाने के बाद ईरानी जनता में अमेरिका के खिलाफ ही नफरत बढ़ गई और वो सारे लोग एक हो गए। जापान और यूरोपीय देशों ने ट्रंप के स्ट्राइक्स जस्ट फॉर फन वाले बयानों की निंदा की और मिलिट्री कोलिशन से पीछे हटने लगे। During a call with NBC News on Saturday, Trump boasted that the US military totally demolished the island, adding that we may hit it a few more times just for fun. आज 15-16 मार्च के करीब कंडीशन ये है कि ट्रंप जो भी कहते थे कि वो ईरान से तब बात करेंगे जब तक वो पूरी तरह आत्मसमर्पण न कर दे, अब सीक्रेट तरीके से ओमान और मिस्र के माध्यम से ईरान के नए लीडरशिप से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। ट्रंप ने पब्लिकली ये कहना शुरू कर दिया कि ईरान समझौता करना चाहता है, जबकि हकीकत में अमेरिकी सेना इस दलदल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही है। ये ट्रंप के उसी पुराने पैटर्न का हिस्सा है, जहां वो पहले मैक्सिमम प्रेशर पैदा करते हैं, युद्ध के कगार पर पहुंचते हैं और फिर एक महान शांति दूत बनने के लिए अपनी ही पुरानी शर्तों से समझौता कर लेते हैं। अब दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि क्या इस वॉर में अमेरिका फंस गया है? क्या इजराइल और नेतन्याहू ने ट्रंप और अमेरिका को इस वॉर में फंसा दिया है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप वो लड़ाई लड़ रहे हैं जो उनकी है भी नहीं, क्योंकि अगर ईरान एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना भी लेता तो उसका निशाना पहले इजराइल होता ना कि यूएसए, और अगर इजराइल पर अटैक होता तो उसके बाद यूएसए ईरान को खत्म कर सकता था न्यूक्लियर अटैक करके। लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ या कोई तो ऐसा प्रेशर डाला गया कि यूएसए के लिए अब हमला करना जरूरी हो गया। लेकिन इस फैले हुए रायते ने कैसे पूरे यूएसए को एक बड़े वॉर में फंसाया जिसका मकसद कभी ये था ही नहीं जो हो रहा है। सबसे पहले तो ईरान के सुप्रीम लीडर को मारना ही सबसे बड़ा मिसकैलकुलेशन था। इसने ईरान के बंटे हुए मिलिट्री के बीच पूरे मिलिट्री को एक कर दिया। इसी ने उस नेगोशिएशन की उम्मीद को भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया जो एक पॉलिटिकल पीस सोल्यूशन हो सकती थी। इसके साथ ही इस वॉर में अमेरिका को मिला क्या? 1200 से ज्यादा ईरानी लोग मारे गए, 14 यूएस के सैनिक मारे गए, 3.2 मिलियन ईरानी अपना देश छोड़कर भाग गए, 773 के करीब लोग लेबनान में मारे गए, 10,000 से ज्यादा ईरानी लोग घायल हुए, $16.5 बिलियन सिर्फ 12 दिन में फूके जा चुके हैं। ट्रंप को यह आइडिया ही नहीं लग रहा कि इस वॉर को रोके कैसे। इजराइल की जगह कोई और देश होता तो अमेरिका कभी जमीन पर उतरता ही नहीं। वहीं अगर वो ऐसा करता भी तो तब कोई ना कोई बहाना लेकर वो बगल हट लेता, लेकिन इजराइल के साथ वो ऐसा नहीं कर सकता। ट्रंप को भी ये पता है कि मिड टर्म इलेक्शंस से पहले अगर ये रायता नहीं समेटा गया तो ट्रंप भाई का डोलांड रगड़ दिया जाएगा।
बाकी दोस्तों 3-4 दिन से सोशल मीडिया पर यह भी खबर आ रही थी कि नेतन्याहू की मौत हो गई। हालांकि कल वीडियो बनाकर उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो अभी जिंदा हैं और लड़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये वॉर हर दिन अमेरिका का कॉस्ट बढ़ा रहा है, जैसे अमेरिका जैसे कैपिटलिस्ट देश के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम। डिप्लोमेसी में एक अनरिटन रूल भी है दोस्तों, आप सीधे नेशनल पॉलिटिकल फिगर्स को निशाना नहीं बनाते। नेतन्याहू की मौत का मतलब होता कि ईरान ने इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की आखिरी सीमा लांघ दी है। ट्रंप का प्रशासन इस समय ईरान के साथ सीक्रेट बातचीत यानी बैक चैनल टॉक्स के जरिए तनाव कम करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने और कंट्री से भी अपील की है कि आइए मध्यस्थता करवाइए, इस वॉर को खत्म करवाइए। अमेरिका की ईरान से निकलने की इच्छा और वहां फंसे रहने की मजबूरी के बीच एक बहुत गहरा स्ट्रैटेजिक आयरनी भी है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि अगर वो आज ईरान या मिडिल ईस्ट के इफेक्ट वाले इलाके से अचानक निकलता है तो वहां एक पावर वैक्यूम पैदा हो जाएगा। अमेरिका को डर है कि उसके हटते ही चीन अपनी फाइनेंशियल पावर और रशिया अपनी मिलिट्री स्पेशलिटी के साथ ईरान के साथ कोलिशन मजबूत करेंगे। अभी की कंडीशन के अनुसार चीन ने पहले ही ईरान के बुनियादी ढांचे में भारी इन्वेस्टमेंट की पेशकश की है, जो अमेरिका के लिए एक बड़ा जियोपॉलिटिकल खतरा है। ईरान ने इस बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की जो धमकी दी है और इनफैक्ट बंद ऑलमोस्ट कर भी दिया है। अगर अमेरिका वहां से निकलता है तो ग्लोबल तेल की कीमतों पर उसका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। ट्रंप के लिए अपनी अमेरिका फर्स्ट वाली पॉलिसी को बचाने के लिए समुद्री रास्ते की सिक्योरिटी कंफर्म करना बहुत जरूरी है और मजबूरी भी। कुल मिलाकर ट्रंप की स्थिति उस आदमी जैसी हो गई है जिसने शेर की सवारी तो शुरू कर दी है, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा है कि भाई साहब नीचे कैसे उतरा जाए। हैं? बात तो सही है। आप बताइए क्या लगता है, अमेरिका की स्ट्रैटेजी क्या होगी, इजराइल की स्ट्रैटेजी क्या होगी, ईरान की स्ट्रैटेजी आपके हिसाब से क्या होगी? क्योंकि आप लोग ना बहुत एक्सपर्ट हो यार, सोशल मीडिया और बड़े सारे आर्टिकल्स और बहुत सारी चीजें देखते सुनते और कंज्यूम करते रहते हो, तो आपको भी एक आइडिया लग गया होगा कि यहां से क्या होगा। कमेंट करके जरूर बताइए, क्या ट्रंप फंस गए, क्या अमेरिका फंस गया, ये वॉर कहां तक जाती है आपको दिखाई देती है और इसका सोल्यूशन कौन सा देश निकाल पाएगा। और ईरान एंड इजराइल वॉर का बेस्ट पॉडकास्ट आप देख सकते हैं हमारे टीआरपी चैनल यानी द रौनक पॉडकास्ट चैनल पर हमारे गेस्ट अभिजीत अय्यर मित्रा के साथ। ये रहा पॉडकास्ट का छोटा सा ट्रेलर। आप बस डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके हमारे टीआरपी चैनल पर इस पूरे एपिसोड को जरूर देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं, जय हिंद। हाँ भाई ट्रेलर चलाओ। भारत का रियल मित्र कौन है? आई मीन मित्र कौन है? इंडिया इज़ इंडियाज़ बेस्ट फ्रेंड। इजराइल हमारा दोस्त है, अमेरिका एक किस्म से हमारा दोस्त है, ईरान भी एक किस्म से हमारा दोस्त है। हमारा पाकिस्तान से सिवाय और कोई दुश्मन नहीं है और चीन के सिवाय कोई स्ट्रेटेजिक कंपेटिटर नहीं। मोदी जी का रिसेंट विजिट जो इजराइल में हुआ, उसके बाद इजराइल ने अटैक किया, तो इसको पब्लिक कनेक्ट कर रहा है कि मोदी जी को मालूम था अटैक होगा। ये इसमें कितना रियलिटी है और कितना तो फिक्शन अगर है? पता था तो क्या, पर अगर मोदी को बताया भी गया तो वो क्या कर सकते थे? क्या आपको लगता है वो कॉल करके बोलेंगे मेरे ब्रदर डोनाल्ड ट्रम्प जरा ये अटैक, डोनाल्ड ट्रम्प जरा रोक दे, और ट्रम्प बोलेगा यू नो आई लव यू सो मच, आई एम गोना स्टॉप द अटैक, वेरी बिग अटैक, आई एम गोना स्टॉप इट। Come along, be realistic. ईरान का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है? ईरान पे जो हो रहा है वो ईरान की गलती है, फुल स्टॉप। लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। ठीक है। बट दैट डजंट मीन कि अमेरिका नैरेटिव जीत रहा है। तो जो भी ईरान के सपोर्ट में इंडिया में प्रदर्शन हो रहे हैं, उनके ऊपर आप क्या बोलते हो? जब ईरान हमारे लोगों को मार रहा है और हमारे ही ऑयल सप्लाईज को ब्लॉक करके रखा है, आप ये चाहते हैं कि हमारा देश उनके समर्थन में कुछ बोले? भाई किस एंगल से आपको लग रहा है? ईरान के बारे में हमने बात किया कि ईरान ने बहुत सॉलिड प्रिपरेशन किया था, अपने मिसाइल्स का जो स्टॉक था उसको भी बहुत बनाया, कॉस्ट इफेक्टिव भी बनाया। ईरान को हेल्प किसने किया इसमें बनाने में? ये था चीन उसको फैसिलिटेट कर रहा था। ओके। और ये ट्रिपल अलायंस था, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान और ईरान। इंडिया पे भी अटैक हो सकता है, ईरान इंडिया को भी हमला कर सकता है? आई थिंक सो। इंडिया अटैक भी कर सकता है ईरान को अगर इंडिया पे अटैक हुआ तो? आई वुड सस्पेक्ट सो। क्या एक दूसरे का मुंह देखने लग जाते हैं। उन्होंने बोला भी है आप लोग ज्यादा एक्सपर्ट हो, मैंने तो वैसे इशारा कर तो दिया था, इसने पर कहा मैं ठीक कर रहा था। ऐसे मतलब कि ये ज्यादा एक्सपर्ट है, तो इसलिए मैंने इसकी तरफ देखा कि डोनाल्ड अब ट्रम्प जो है वो बोलेंगे। उन्होंने खैर जी उन्होंने कंसर्न एक जाहिर किया है और लग तो ऐसे ही रहा है भाई। और जो उन्होंने बात बीच में की, हम पहले भी 2-3 बार कर चुके हैं कि ये उसकी अपनी लड़ाई नहीं है अमेरिका की। यूएस जो है वो इजराइल की वजह से बीच में एंटर हुआ है। अगर इसकी जगह कोई और कंट्री होता तो आई डोंट थिंक सो कि यूएसए नज़दीक भी नज़र आता है इस जंग के। क्योंकि भाई जब भी अमेरिका ने अपने सोल्जर जो हैं वो भेजे हैं, या ऐसी कोई सिचुएशन हुई है, जंग की स्थिति हुई है, इनके सोल्जर मरे हैं, तो भाई अवाम ने जो क्रिटिसिज्म किया है वो एक नदर लेवल था भाई। वहाँ पे इंसानियत जो है उसको प्रेफरेंस दी जाती है। लोग जो हैं वो बात करते हैं तो भाई उसका इम्पैक्ट होता है। भले वो 2 बंदे एक साइन बोर्ड जो है वो लेके खड़े हों, कुछ भी कागज़ का टुकड़ा लेके खड़े हों, उस पे लिखा हो कि पीस,
ٹھیک ہے, وی نیڈ پیس. تو بھائی پھر آپ کو ان کو پوری سیکیورٹی پرووائڈ کرنی پڑے گی, ان کی بات سننی پڑے گی, میڈیا کے اوپر آئے گی, ہر چینل ہر نیوز کے اوپر دکھایا جائے گا کیا وجہ ہے, کیوں یہ کر رہے ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے میں بلاگ دیکھ رہا تھا ابرار بھائی کا, ٹھیک ہے, تو یوٹیوب کے اوپر, اور وہاں پہ یہ کنڈیمٹ کیا جا رہا تھا امریکہ میں کسی چیز کو لے کر. یہ پچھلے مہینے کی بات ہے, پچھلے سے پچھلے مہینے کی, تو کیونکہ وہ لیٹ اپلوڈ ہوتے ہیں. تو وہ جو ہے وہ اس کے اوپر بھائی اتنا میڈیا, اتنی پولیس جو ہے ان کو پرووائڈ کی گئی تھی کہ ان کو کوئی ڈسٹرب نہ کر سکے, وہ اپنا پراپر وے میں اس چیز کو جو ہے امپلیمنٹ کر سکیں, کنٹینیو رکھ سکیں اس چیز کو جو انہوں نے پروٹیسٹ کرنا ہے. تو یہ والی چیز میں اس لیے ساری چیز لیٹ کر رہا ہوں کیونکہ بھائی ٹرمپ جو ہے آنے والے وقت میں الیکشن ہوں گے, تو انہوں نے کہا کہ مکو ٹھپ جائے گا. اگر یہ سچویشن رہی نا, تو اب اس استھتی میں لے آیا ہے اسرائیل یو ایس اے کو کہ اس کو اب ایٹم کے بارے میں سوچنا پڑ رہا ہے. مطلب لاسٹ تھنکنگ, لاسٹ پوائنٹ جو ہے, لاسٹ حربہ کہہ لیں, اس کے پاس یہی ہے کہ میرا مقصد تھا رجیم چینج کرنا. وہ بیچ میں مینشن بھی کیا جو ہے آج بھائی نے کہ وہ رجیم چینج چاہتا تھا. اس کا مقصد تھا کہ یار یہ جو مشن کر رہا ہوں یہ میں اس لیے شامل ہوں کہ رجیم چینج کرنی ہے ایران میں, نتھنگ مور دین دیٹ. آپ باہر نکلو, آپ پروٹیسٹ کرو, حکومت پہ چڑھ دو, ٹھیک ہے, اور باقی ہم سنبھال لیں گے, ہم چینج کریں گے, ہمیں یہ نہیں چاہیے, کیونکہ اس کی بات نہیں مان رہا تھا. وٹ ایور جو بھی ہے پیچھے جو بھی سینکشن لگے ہوئے تھے پاس میں, تو وہ ہٹانا چاہتا تھا. وہاں تک تو چلے سمجھ جاتا ہے کہ امریکہ کی ایک ہابی بن چکی ہے کہ ہر کنٹری میں انوالو ہونا اور وہ ساری چیزیں کرنا, رجیم چینج کرنا ہو, ٹھیک ہے, وہ پاکستان میں بھی ہوا. لیکن بھائی بات اس سے آگے نکل گئی کہ جب آپ کو لگا کہ آپ نے ایک ستون جو ہے وہ گرا دیا, اور گرانے کے بعد آپ کو لگا کہ ہاں اب جو ہے ہم نے ہولڈ کر لیا, ہم اپنی مرضی کے بندے بٹھائیں گے اور اپنی مرضی سے چلائیں گے. ایک اور کنٹری ہم نے وینزویلا کی طرح ہولڈ کر لی. اب خطہ ہم چاہتے تھے, خطے میں جگہ چاہتے تھے, جس طرح بھی آئی اسرائیل کے تھرو ہی آیا, ٹھیک ہے, یہ کنٹری ایران جو ہے, اور مل گیا. چلو یار اس پہ ہولڈ کرتے ہیں, اپنا سسٹم چلاتے ہیں, اپنا ایک ہولڈ کہہ لے کہ ایک زمینی اڈا بیچ میں وہ مل گیا ان کو, لائک ایران. ان کو ویسے لگا, لیکن بھائی صورتحال تھوڑی سی اور چینج ہو گئی کہ جو نیچے تھے انہوں نے ہولڈ کر لیا. تو میں کہتا ہوں کہ بھائی وہاں پہ کام خراب ہوا. اب اسرائیل تو پھنسا ہوا ہے, اس نے پھنسایا ہوا ہے پکڑ کے اس کو بھی, مطلب گردن سے پکڑا ہوا ہے اور نیچے کھینچا ہوا ہے یو ایس اے کو بھی کہ بیٹا میں نے تجھے دکھلا تھا نا, تھوڑا اور نیچے اور کے نیچے آ. تو مطلب اب جو ہے امریکہ بھی پھنس چکا ہے اس دلدل میں, اور ٹرمپ کو نظر آ رہا ہے آگے الیکشن, اور وہ سچویشن جو ہے, اور بھائی ساتھ خراب ہوتی ہے اگر آنے والے وقت میں وہ کسی کو بھی کھڑا کرتا ہے. تو فیملی میں ہو گیا, فیملی سے باہر ہو گیا, کسی کو سپورٹ کرتا ہے, وہ اگر اس نے کام اچھے کیے ہوں گے تو وہ عوام اس طرح کی ہے, جنتا اس طرح کی ہے یو ایس اے کی کہ وہ بھائی پاس کو دیکھتی ہے, وہ کرنٹ کو بھی دیکھتی ہے, پاس سچویشن کو بھی دیکھتی ہے, اس نے کس طرح ایکٹ کیا ملک کے لیے کیا بہتر کیا, پھر سپورٹو ہوتے ہیں. وہ بریانی کی پلیٹ پہ بکنے والے نہیں ہیں, وہ اس طرح کی عوام ہے. تو اس بندے کو بھی پتا ہے کہ بھائی میں پھنس چکا ہوں, اب کسی نہ کسی طریقے سے اس چیز کو ریزالو کرنا پڑے گا. اس میں کنٹری جو ہیں بھائی امریکہ کے اپوزٹ جو ہیں, ان میں رشیا ہے, ان میں چائنا ہے. تو بھائی یہ بھی امریکہ کو پتہ ہے, امریکہ ہولڈ اسی لیے کرنا چاہتا ہے کہ اس سے پہلے اب یہ سنیریو بیچ میں مجھے جو نظر آ رہا تھا, مجھے لگ رہا تھا کہ ایسے ہے جیسے ہم کنٹریاں جو ہیں جیسے غریب نہیں ہیں. میں ایک ریئلٹی بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اوپر والی کنٹریاں بیٹھی ہوئی یہ سوچ رہی ہیں کہ مطلب جو ہولڈ کر رہی ہیں لائک یو ایس اے, ٹھیک ہے, اب چائنا بھی وہ ٹھیک ٹھاک وہ ساتھ رکھتا ہے, رشیا بھی. تو یہ ایسے ہے جیسے ایران اور پاکستان اور یہ ساری کنٹری جو نا ممالک ان کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کو گود لے لیں, یہ غریب ہیں اور ان کو ہولڈ ہم نے کرنا ہے, ہماری حکومت ہوگی ان کے اوپر, ہم ہولڈ کریں گے. ادھر سے وہ لڑ رہے ہیں, تو وہ لگتا ہے ہمارے لیے جو ہے وہ کنٹریاں لڑ رہی ہیں اوپر کہ ہولڈ کرنا ہے, طاقت بڑھانی ہے, ان کو ساتھ لگا کے ان کو ہولڈ کر کے, ٹھیک ہے. تو اب امریکہ یہ چاہ رہا ہے, وہ کب سے چاہ رہا ہے کہ یہاں پہ آئے اور یہاں پہ بدامنی جو ہے وہ پیدا ہو, اور وہ جو سخت بنی ہوئی ہولڈ بنا ہوا ہے رشیا چائنا کا وہ تھوڑا ہٹے, میرا تھوڑا اثر سوکھ ہو, میں ہولڈ کروں, اور میں یہ ہولڈ کرنے کے بعد ان دونوں کے اوپر بھی ہولڈ کروں گا, کیونکہ طاقت بڑھ جائے گی بھائی اس کی, نو ڈاؤٹ. تو کھلاڑی بڑھتے ہیں تو طاقت بڑھتی ہے. تو یہ چیز ہے, تو وہ ہولڈ کرنا چاہ رہا ہے ادھر سے, چائنا اور رشیا ہولڈ کرنا چاہ رہا ہے.
تو بیچ میں اب ایران کا جو سلسلہ آیا ہے وہ بھائی اگر ہولڈ کر لیتا ہے یو ایس اے، وہ چاہتا نہیں ہے عوام کو مارنا، یہ تو پوائنٹ سب کو نظر آ رہا ہے، یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا، میں پہلے بھی بول چکا ہوں، عوام کو نہیں مارنا چاہتا اب بھی تک، ورنہ لکھ کے لے لیں کہ بھائی اس نے چلا دینا تھا، ایٹم چل جانا تھا، بھلے ہمارے سائڈ میں بیڑا گرک ہو جاتے کیونکہ ہم بھی مسایہ کنٹری ہیں، لائک انڈیا پاکستان ٹھیک ہے، تو بھائی ہمارے بیڑے گرک ہونے تھے، وہ امپیکٹ ہمیں بھی آنا تھا، لیکن بھائی اس نے حملہ کر دینا تھا، لیکن اسے عوام چاہیے وہاں کی، رعایا چاہیے وہاں کی، اس عوام کو لے کر ساتھ چلنا چاہتا ہے، وہ ایز اے کنٹری بھی رکھنا چاہتا ہے اس کو اسی عوام کے ساتھ، ٹھیک ہے، لیکن تھنکنگ تھوڑی بہت چینج کرنا چاہتا ہے کہ وہ اور وے سے سوچیں، وہ ہمیں ایکسیپٹ کریں، یا ہم لوگ جو بٹھائیں گے لوگ ان کے اوپر وہ ہمارے وے سے چلیں، ہماری کٹ پتلی میں، تو بھائی وہ ہولڈ اگر کر لیتا، اگر کر لے گا، میں یہ پیشن کو اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر وہ کر لے گا، اگر وہ یہاں پہ آ جاتا ہے تو بھائی اس کا مقصد پورا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، وہ جو آئے دن کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ رجیم چینج کر دیا، کچھ کر لیا، وہ ہولڈ کرنا چاہ رہا ہے، طاقت بڑھانا چاہ رہا ہے، وہ سارے سلسلے جو ہیں یہاں پہ کنٹرول ہو جائیں گے اگر وہ ایران کے تھرو وہاں پہ آ جاتا ہے، بھائی وہیں پہ ان کے اڈے بنیں گے، وہیں پہ ان کا سارا سسٹم ہوگا، پھر بھائی آپ نہیں ہل سکتے، پھر لکھ کے لے لیں، پھر آپ ان کے انڈر آ چکے ہیں، پھر امریکہ اس خطے پہ بھی جو ہے وہ ہولڈ کر چکا ہے، دوسرا پاؤں اس نے رکھ دیا ہے یہاں پہ، پھر مشکل ہو جائے گی، پھر فیصلے بڑے سوچ سمجھ کے لینے ہوں گے، ایک ہارموز، ٹھیک ہے، اسٹیٹ آف ہارموز جو ہے اس نے وقت ڈال دیا ہے کہ وہاں سے جہاز نہیں گزر رہے، وقت پڑا ہوا ہے پوری دنیا کو، تو آپ سوچیں کہ پورا ایران جو ہے وہ قبضہ کر لے یو ایس اے، تو آپ کو پھر ہلنے دیتا ہے، ناممکن ہے بھائی، پھر بہت مشکل ہو جائے گی، اور پھر جو کنٹریاں نہیں مان رہی کچھ سجیشن کو، کہہ لیں کچھ ایلیگیشن کو، وہ بھائی وہ بھی انہیں ماننا پڑیں گے سر نیچے کر کے، یہ سچویشن چل رہی ہے، باقی بات ٹھیک ہے کہ ٹرمپ پھنسا ہوا ہے، لیکن وہ جس طرح پاگل کا بچہ ہے، کلاؤن ہے وہ، جسے میں کہتا ہوں کہ کلاؤن ہے، تو بھائی وہ کوئی بھی حرکت کر سکتا ہے، نو بڈی نوز کہ اب وہ آگے کیا سٹیپ لے گا۔ بالکل جی، ٹرمپ کی جس طرح سے استھتی بنی ہوئی ہے، حالات جو ہیں وہ کافی زیادہ خراب ہوئے پڑے ہیں، کیونکہ ٹرمپ نے اتحادی کنٹری جتنے بھی ہیں سب سے کہا تھا کہ آپ ہماری مدد کریے، تو اس میں برٹین آتا ہے، برٹین نے بھی انکار کر دیا، پہلے جاپان نے کہا تھا ہم ساتھ دیں گے، اب جاپان نے بھی انکار کر دیا، جرمنی نے انکار کر دیا، یورپین یونین جو ہے وہ ابھی سوچ وچار کر رہی ہے، انہوں نے ابھی کوئی رپلائی نہیں دیا، اس کے علاوہ جو ہے یونان اور اٹلی جو ہے انہوں نے بھی بالکل جو ہے نا وہ سیدھا انکار کیا اس کو، کیونکہ یہ یدھ جو ہے نا وہ اتنا خطرناک ہو چکا ہے، وہ ایران کو دیکھ رہی ہیں کہ کس طرح سے وہ جتنے بھی مڈل ایسٹ میں عرب کنٹریز آتی ہیں ان کے اوپر وہ تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں، تو یہ سب کو استھتی نظر آ رہی ہے، اور وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ وہ اس جنگ کا حصہ بنے، اور پہلے ہی دنیا کے حالات جو ہیں وہ کافی زیادہ خراب ہوئے پڑے ہیں، اپنی اپنی کنٹری میں ظاہری سی بات ہے اپنی عوام کو لے کے ساتھ چلنا کافی مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، مہنگائی بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو ان حالات میں کون کنٹری ہے جو اس جنگ کا حصہ بننا چاہے گا؟ کبھی بھی کوئی نہیں بننا چاہے گا۔ چین کی اور رشیا کی بار بار وہ بات کرتا ہے کہ یہ جو ہے ایران کو ہیلپ کر رہے ہیں، حالانکہ چین کو چاہیے کہ ہمارا ساتھ دے، اسٹیٹ آف ہارموز جو ہے اس کو خالی کروانے میں ہماری مدد کرے، کیونکہ 80 سے 90% جو ہے تیل وہ چائنا کا ہی جاتا ہے، امریکہ کو کیا ملتا ہے جی؟ امریکہ کو تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اور بھائی اگر امریکہ کو فائدہ کو نہیں ہے تو امریکہ اتنا چیخ چلا کیوں رہا ہے؟ فائدہ جن کنٹریوں کو ہے پھر ان کو چیخنا چلانا چاہیے، یہ بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ اسٹیٹ آف ہارموز جو ہے اس سے یورپین جتنی بھی کنٹریز آتی ہیں ان کا تیل آتا ہے، چین کو ملتا ہے، جاپان کو ملتا ہے، اس کے بعد کوریا کی بات کر رہا تھا اس کو ملتا ہے، تو یہ سارے کنٹری جو ہیں مل کر ساتھ دیں اور اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے اس کو خالی کرواتے ہیں، تو بڑی چنوتی کا سامنا ٹرمپ کو نا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن اس استھتی میں بکھلاہٹ جس طرح سے ٹرمپ کی نظر آ رہی ہے، ممکن ہے کہ وہ کوئی بڑا حملہ کرنے کی حکمت عملی اپنا سکتا ہے، کیونکہ جس طرح سے ایران نے نا بالکل اس کی ناک میں نا نتھ ڈال دی ہے، ایران کی طرف سے میں اسٹیٹمنٹ جو آ رہے ہیں وہ سن رہا ہوں، وہ بڑے سخت اسٹیٹمنٹ ہے، وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ سب سے پہلے تو ہماری ایک شرط کو مانے، کہ سب سے پہلے تو وہ یہ مانے کہ جو اس نے جنگ شروع کی ہے وہ ایک غیر قانونی کام تھا اور اس نے غلط کی ہے، مطلب کہ اپنی غلطی مانے،
اور اس کے بعد گارنٹی دے کہ دوبارہ کبھی بھی ہمارے ساتھ جنگ امریکہ نہیں کرے گا، تو ہم کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر امریکہ کو یہ شرطیں منظور نہیں ہیں تو بس ٹھیک ہے، اپنا جو زور لگانا ہے لگا لو۔ اب اس نے کہا کہ ہم نے ایران کا نیوی سسٹم جو ہے وہ پوری طرح سے ڈسٹروائے کر دی ہے۔ تو وہ میں سن رہا تھا ان کے جو آرمی چیف ہیں ایرانی، وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اگر آپ نے ہمارا سارا سسٹم تباہ کر دیا ہے، ہماری ایئر فورس کی جو قابلیت ہے وہ تو پہلے ہے ہی نہیں ہے، نیوی کی جو طاقت ہے وہ بھی آپ نے تباہ کر دی، اس کے بعد بہت سارے ہمارے اہم جو کہہ لیں کہ میزائل اڈے ہیں وہ بھی آپ نے ڈسٹروائے کر دیے ہیں، تو آپ ہمت دکھائیں، آپ آگے آئیں، پھر آپ اپنی نیوی لے کر آئیں ہمارے سامنے۔ اگر کوئی اس طرح کی بات ہے تو پھر اس طرح کی باتیں جو کرتا ہے نا، پھر یقین نہیں آتا ٹرمپ پر کہ واقعی ٹرمپ نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اب جس طرح سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم جیت کے بالکل کنارے پہ کھڑے ہیں، تقریباً ہم جیت ہی چکے ہیں، جنگ بھی یہ بندہ جیت چکا ہے۔ اس کے بعد لوگوں کی سب سے پہلے تو جتنے بھی اتحادی کنٹری ان کو دھمکی لگائی اس نے کہا کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ نہ دیا تو آنے والے ٹائم میں آپ کا فیوچر ٹھیک نہیں ہوگا۔ اب منتوں سماجتوں پہ اتر آئے ہیں، اب کہتا ہے جی کہ جس نے ہمارا ساتھ نہیں دیا ہم یاد رکھیں گے، ہم نے کروڑوں ڈالر خرچ کیے ہیں ان لوگوں کی حفاظت کرنے کے لیے، آج امریکہ پر مشکل ٹائم آیا ہے تو سارے لوگ جو ہیں وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ امریکہ نے یہ جان بوجھ کر اس میں چھلانگ لگائی ہے، کیونکہ یہ جنگ تو اسرائیل کی تھی۔ اب تو امریکی جو پارلیمنٹ ہے اس میں بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ آپ نے یو ایس اے کو یہ کس طرف دھکیل دیا ہے، دنیا کو ٹھنڈ وار کے کنارے پہ لا کر آپ نے کھڑا کر دیا ہے۔ ایران اور جس طرح سے اسرائیل کا یدھ وہ چھڑا ہوا تھا، ایک دوسرے کے اوپر حملے کر رہے تھے، لیکن اس میں آپ نے انٹری مار کے تو وہ جنگ جو ہے نا اس کو ایسے لیول پر کھڑا کر دیا ہے کہ اب آپ نہ آگے بڑھنے کے لیے اور نہ پیچھے ہٹنے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ مطلب کہ ٹرمپ جو ہے نا آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ سے کنٹرول جو ہے وہ نکلتا جا رہا ہے۔ کافی سارے لوگ کہتے ہیں جی کہ نہیں جی نہیں، ایران کی جو قابلیت ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، ایران کی اب وہ طاقت نہیں رہی جو پہلے تھی۔ وہی اگر وہ طاقت نہ ہوتی تو کیا اسرائیل اور امریکہ ابھی تک انتظار کر رہے ہوتے دوسرے کنٹریوں کا، اتحادی کنٹریوں کا؟ اب تک وہ چڑھائی کر بھی جاتے۔ اور جس طرح سے رجیم چینج کرنے میں ہر کنٹری میں وہ کامیاب ہوئے نا، یہاں پہ اگر وہ فلاپ ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ اب یہ یدھ رکتا ہوا اس لیے نظر نہیں آ رہا کیونکہ امریکہ اور اسرائیل کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ایران سے وہ ہار مان کے پیچھے ہٹیں، کیونکہ ایک دفعہ اگر انہوں نے ایران سے ہار مان لی تو چین اور رشیا تو اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں، کبھی یہ ایک دفعہ یہ ہار مان کے پیچھے ہٹیں اور ایران کو دوبارہ سٹیبل کرنے میں دو کنٹری سب سے پہلے آئیں گے، چین اور رشیا۔ یہ دونوں ایران کو جس طرح سے پہلے پیچھے سے سپورٹ کر رہے ہیں نا، اسی طرح سے دوبارہ سٹیبل کر دیں گے۔ اور یہ امریکہ بھی جانتا ہے کہ پھر اثر و سوکھ جو ہے نا وہ اس خطے میں چائنا کا زیادہ ہو جائے گا، اور اگر چائنا کا یہاں پہ ہوتا ہے تو پھر یو ایس اے جو ہے وہ دوبارہ آنے کی غلطی بھی نہیں کرے گا۔ ابھی ہی اس کے پاس موقع ہے، یو ایس اے کے پاس، جو بھی اس نے ڈیسیژن لینا ہے یہی ٹائم ہے اس کے پاس۔ بالکل جی، اور یہی اوپینین ہے۔ اور کیونکہ ٹرمپ جو ہے وہ اب بخلاڑ کا شکار ہے، اس سے میں دیکھ رہا تھا کہ کسی نے سوال کیا کہ آپ کیا اسرائیل جو ہے وہ ایٹمی حملہ کر دے گا ان پہ، تو آگے سے کہتا نہیں نہیں، اسرائیل ایسا کچھ بھی نہیں کرے گا۔ تو مطلب کہ باتیں تو ہو رہی ہیں ایٹمی حملے کی، کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ سوشل میڈیا دوسرے ہر جگہ جو ہے وہ یہ تجزیے ہوتے ہیں، بحث مباحثہ ہوتا ہے کہ جی اب یہ نہ ہو کہ ایٹم چلا دیں، کیونکہ ویسے تو کلوا نہیں پا رہا اپنا ہرموز جو ہے، اسٹیٹ آف ہرموز، تو یہ نہ ہو ایٹم چلا دے یا کچھ ایسا ایکشن کرے امریکہ، یا اسرائیل کرے یا اسرائیل کے تھرو امریکہ کرے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بات چیت میں جو ہے وہ مباحثے میں چھڑی ہوئی ہیں۔ تو ظاہر ہے اینکر جو ہے وہ سوال تو کرتے ہیں اس سے، اب وہ ان کا جواب دیتا ہے، لیکن اس کی زبان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اب ٹرمپ کی زبان کا کسی کو کوئی اعتبار نہیں ہے، کہتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے، اور بولتا کچھ ہے، ہوتا کچھ ہے۔ تو یہی اس کا صاحب ہو رہا ہے اب۔ تو پہلے جو ہے وہ کچھ کہہ رہا تھا کہ ہم رجیم چینج کرنے کے لیے ہم نے وار کیا، کبھی کہتا ہے ہم نے ایٹم بم جو ہے وہ ان کو بنانے نہیں دینا، کبھی جو ہے کہتا ہے کہ پٹرول اور یہ چیزوں پہ مطلب کہ اختیار کرنا، ایران پہ اختیار کرنا، مطلب کہ اس کو پٹرول چاہیے، وینزویلا میں بھی اس کو چاہیے تھا
اب ایران میں بھی اس کو یہی چاہیے. ابھی کہہ رہا تھا انٹرویو میں دیکھ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ ہم نے جو ہے وہ جو تیل کے ذخائر ہیں یا تیل کے جو انبار ہیں ادھر زیادہ حملہ نہیں اب ایران پہ کیا اور نہ ہی کریں گے. تو لیکن آپشن ہے ہمارے پاس، مطلب کہ وہ ان کو تو نہیں کرنے دے گا نا. جب اسرائیل نے کیا تھا تب میں نے شاید کہا تھا، کیونکہ نیوز سنی تھی کہ وہ اسرائیل کو کہہ رہا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم، مطلب کہ تیل پہ کیوں کر رہے ہو، تو اس پہ نہ کرو. تو کیونکہ تیل پہ کرنا شروع کر دے گا تو جو اس کا مقصد ہے کہ وہاں پہ رجیم چینج کر کے اپنا ہولڈ کر کے وہ سارا نکالنا، تو وہ کیسے کرے گا پھر. تو وہ تو تیل کے لیے تو لڑ رہا ہے. تو تیل جو ہے وہ اگر آئل جو ہے وہی اگر یہ اڑا دے گا تو پھر کس کی چیز کے لیے لڑے گا. تو یہی چیزیں ہیں کہ اس کے مقصد کچھ اور ہیں لیکن سامنے کچھ اور کہتا ہے. سامنے کہتا ہے جی میں انصاف کے لیے ہوں، اگر یہ نہ کرتا تو دنیا کو تباہ کر دیتا، یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا. تو آپ کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے نا، آپ تو اتنی دور ہیں، اس کے رینج سے بھی باہر ہیں ایران کی. تو امریکہ جو ہے اس کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے اپنی زمین پہ. وہ ہمیشہ امریکہ لڑتا ہے دوسروں کی زمین پہ آ کے لڑتا ہے، اور جس زمین سے آ کے لڑتا ہے اس کو بھی تباہ کروا دیتا ہے، اور جس پہ لڑ رہا ہوتا ہے اس کو تباہ بھی کر دیتا ہے. یہی اس کی ہے. جب اس کے اپنے اوپر ہوگا نا تو پھر یہ نہیں مطلب کسی کو بھی چھوڑے گا، پھر تو یہ ایٹمی حملہ بھی کرے گا، یہ سارا کچھ کرنا شروع کر دے گا. تو اس کو پتہ ہے کہ میری زمین پہ یا میرے ملک پہ کسی نے ہاتھ نہیں ڈالنا، نہ ہی کوئی اٹیک ہونا ہے. ہم جو ہے وہ جدھر مرضی جا کے اپنی دہشت پھیلانا شروع کر دیں. تو یہ امریکہ جو ہے یہ ٹرمپ بھی، جو کہ پہلے اس کا بیان تھا کہ میں پیس لے کے آؤں گا، میں ان جنگوں سے نکالوں گا سب کو، میں امریکہ کو جنگوں سے نکالوں گا، اور مجھے پسند نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے کسی اور کی جنگ میں پھنسا ہو، ہم یہ کریں گے، ہم پیس لے کے آئیں گے. تو آج اس نے کیا کیا، اب خود ایران پہ حملہ کر دیا. اس کے سارے بیانات جو پہلے تھے، جو لوگوں نے ووٹ دیا اس کو کہ یہ پیس لے کے آئے گا، امریکہ پہ دھیان دے گا، امریکہ کو آگے لے کے جائے گا، وہ سارا کچھ جو ہے وہ الٹا ہو گیا. امریکہ کو بھی بھائی نقصان ہو رہا ہے نا، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ کو نقصان نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے ان کے ملک پہ جانی نقصان نہیں ہو رہا یا حملے نہیں ہو رہے، لیکن اقانوی طور پہ جو ہے وہ امریکہ بری طرح جو ہے وہ ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے. اب مطلب اس کے خرچے بڑھتے جا رہے ہیں، اس کے جو ہے جو لوگوں دوسرے مڈل ایسٹ ہو گیا یا جدھر بھی ہو گیا ادھر جو اس کا اثر و رسوخ تھا وہ کم ہوتا جا رہا ہے اب. کیونکہ ایران نے اس کے سارے اڈوں پہ حملہ کرنا شروع کر دیا. اس نے سوچا نہیں تھا نا یہ سارا کچھ، اور جب اس کو سمجھ آئی اس نے پھر دھمکیاں بھی دی، بڑا کچھ کیا، لیکن ایران جو ہے وہ ابھی جھک نہیں رہا. ابھی میں نے ایک نیوز سنی ہے کہ ابھی ڈائریکٹ رابطہ ہوا ہے میرے خیال میں، کیا نام ہے ان کا، ایران کی ہیں منسٹر ہیں، مجھے نام نہیں یاد آ رہا ابھی، ان کے ساتھ رابطہ ہوا ہے، ان کے وٹکوف ہے جو منسٹر، تو ان کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ ہوا ہے پہلی دفعہ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے. پہلے اس کے پہلے انہوں نے ایران نے بھی کہا کہ پہلے جتنی بھی یہ افواہیں تھی وہ ساری، ہمارا تو رابطہ ابھی فرسٹ ٹائم ہوا ہے ڈائریکٹ. تو وہ صرف اس لیے پہلے افواہیں پھیلائی جا رہی تھی کہ جی پٹرول کی قیمتیں جو ہیں یا ڈیزل کی قیمتیں جو ہیں آئل کی وہ کم ہو جائیں. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ساری افواہیں تھی. ہمارا ڈائریکٹ رابطہ ابھی ہوا ہے، تو مطلب ڈائریکٹ رابطہ ہونا شروع ہو چکا ہے. اب شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ حل نکل آئے، لیکن ایران بھی یہ اپنی شرطیں منوانا چاہتا ہے کچھ، تو وہ بھی اپنا فیس بچا کے نکلنا چاہتا ہے امریکہ بھی. اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے کیونکہ پھنسا ہوا تو ہے، کوئی ہیلپ بھی نہیں کرنے کو آ رہا، سارے پیچھے پیچھے ہٹ رہے ہیں کہ یہ تم نے خود جنگ چھیڑی ہے اس لیے ہم اس میں نہیں آئیں گے. ہم جو ہے ہاں اگر ایران نے امریکہ پہ حملہ کیا ہوتا یا پہل کی ہوتی یا امریکہ پہ ڈائریکٹ حملہ کر دیتا تو پھر جو ہے امریکہ کے ساتھ نیٹو پوری ہوتی کھڑی، لیکن یہ امریکہ نے خود جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کلواڑی ماری ہے. تو بہرحال نقصان تو ظاہر ہے ایران کا بہت سارا ہو رہا ہے، اس نے کافی سارے ٹارگٹ اچیو بھی کیے ہیں، اور غصہ جو ہے ٹرمپ نکال رہا ہے آپ میڈیا پہ، جو اس کے خلاف نیوز دے دیں یا کوئی بتا دیں کہ جی امریکہ کا یہ نقصان ہو گیا، امریکہ کا یہ جہاز گری، ان پہ غصے نکال رہے ہیں. کہتا ہے ان پہ کیس ہونا چاہیے، یہ افواہیں پھیلا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ ان کی خبریں دے رہے ہیں، تو خود کے کارنامے نہیں اس کو پتا.
تو یہ دوسرا جو ہے کچھ لوگ یہ بھی تجزیہ کر رہے ہیں کہ ایپسٹین فائل جو ہے اس کو چھپانے کے لیے اس نے حملے کیے، کیونکہ وہ سر عام ہو رہی تھی، تو ادھر سے نظریں ہٹا کے دھیان ہٹا کے سب کا ادھر لے آیا جنگ میں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے، پاسبل ہے، یا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں آئل کی وجہ سے ہے، یہ بھی پاسبل ہے. تو بہرحال ابھی آگے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ تو وقت ہی بتائے گا، چینج ہوتے رہتے ہیں حالات، کوئی پتہ نہیں ہے. ابھی سے ہی جو ہے وہ شانتی ہو جائے اور صلح ہو جائے، کیا پتہ. جس طرح اس سے ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ آپ ختم کر دیں گے، تو وہ کہتا ہے کہ مطلب پوچھ رہا تھا اینکر کوئی کہ ایک ہفتے میں ختم کر دیں گے جنگ، کیونکہ اس نے کہا نا کہ ہمارا تو کنٹرول ہے سب پہ، اب جو ہے ہمارا کنٹرول ہے، ہم نے ان کے 7,000 جو ہے وہ اہداف حاصل کر لیے ہیں، 7,000 پوائنٹس جو ہیں ان کے تباہ کیے ایران کے، تو ہم جنگ جیت چکے ہیں. تو انہوں نے کہا پھر جنگ اس ہفتے بند ہو جائے گی. تو اس نے کہا ایک ہفتے میں تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ بہت جلد بند ہو جائے گی. بہت جلد اب کب آئے گی یہ کوئی پتہ نہیں ہے، پتہ اس کو خود بھی نہیں ہے ٹرمپ کو. تو بہرحال دیکھتے ہیں جی آگے کہ کیا صورتحال بنتی ہے، کیا نہیں ہوتا. بالکل جی، آپ کیا اوپینین رکھتے ہیں کامنٹ سیکشن اوپن آپ کے لیے. انکریجن ویڈیو کے لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہوگی، پلیز ان کے تھرو ہمیں بھی سپورٹ کر دیجیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا، وہ ہمیں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ، پیس.